मेजर। अयान के हाथ वानिया की थाई से फिसल कर ऊपर जाने लगे तो वानिया ने फौरन ही पकड़ लिया। आई एम रियली सॉरी। शर्म और खौफ के मारे वो लरस रही थी। मेरी जान, सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर का अपनी बीवी में इंटरेस्ट है, उसकी धड़कनें मसलते हुए बोला। वानिया की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसे सजा दे रहा था शादी से बचने के लिए। वानिया ने दादा के सामने बोल दिया था कि आर्यान गाय है। ये सुनकर आर्यान की मर्दानगी ने जोश मारा और पूरी रात वो अपनी बीवी को गोद में चढ़ाकर, शर्म कर जाओ, थोड़ी सी गैरत कर जाओ, नामुराद, नाहंजार। नूरी को उसका पसंदीदा दुल्हा ने मिला था, वो इसी चीज़ का एक गम मना रही थी और वानिया जल्दी पर तेल का काम कर रही थी। पिछले घंटे से वो उसे इसी तरह के अजीबोगरीब टप्पे सुना रही थी, जिसे सुनकर नूरी की आंसुओं में इजाफा हो जाता। आमना बेगम जिस वक्त लाउंज में दाखिल हुई, उसी वक्त भी वो अपना गला फाड़ फाड़ कर गाने में मसरूफ़ थी। उन्होंने जूता उठाया और वहीं से निशाना बांधा। वो लंबे अरसे से यही एक काम करती आ रही थी। इस वजह से उनका निशाना भी बहुत पक्का हो गया था। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुमने तो ससुराल में जाकर हमारा मुंह काला करवा देना। जब भी वो वानिया को देखती थी तो उनका दिमाग गुस्से से घूमने लगता था। उनकी ये बेटी हद से ज़्यादा नालायक, कामचोर थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी शरारतों की वजह से उसने सब मोहल्ले वालों की नाक में दम करके रखा हुआ था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुकी थी। जाओ यहाँ से और किचन में जाकर निम्रा की मदद करो। सुबह से वो किचन में खड़ी है, थोड़ा सा उसका हाथ बढ़ा दो। वो मुंह बनाते हुए किचन में दाखिल हुई। निम्रा ने जब उसे देखा तो बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। मेरी माँ, मुझ पर सिर्फ एहसान कर दो, तुम यहाँ से चली जाओ। वानिया के लबों पर एक कमीनगी भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसकी काबिलियत से घर का हर फर्द वाकिफ था और वैसे भी निम्रा खाना बना चुकी थी और अब बर्तनों में लगा रही थी। उसे पता था कि अगर वानिया ने उसकी मदद करनी शुरू की तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। खाना बहुत ही खुशगवार माहौल में खाया गया था। नूरी तो खाने को घूरे चली जा रही थी। अब क्या मुझे निवाले बनाकर तुम्हारे मुंह में डालने होंगे? अरे नहीं ताई जान, आप ये काम करने की जहमत ना करें। इस काम के लिए वहाब भाई है ना। उसने फिर से नूरी के होने वाले शौहर का नाम लिया। वो बोलने से पहले ना तो आगे पीछे देखती थी और ना ही कुछ सोचती थी। खाने की टेबल पर घर के तमाम मर्द हजरात भी बैठे हुए थे। ताईजान का चेहरा शिद्दत ज़ब्त की वजह से लाल हो गया था। नूरी का दिल कर रहा था कि वो उसको कच्चा चबा जाए, जो कि उसको चिढ़ाकर फिर से अपनी प्लेट पर झुक गई थी। दादी जान ने भी वानियों को तासुब भरी नज़रों से देखा था। दादा जान, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसने एक नया शोशा छोड़ा। कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही बैठो। दादा के बोलने से पहले उसकी अम्मी बोल पड़ी थी। आजकल 12वीं के बाद कौन घर पर बैठता है? आजकल ज़माना बहुत तरक्की कर गया है। और वैसे भी अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बनूंगी? और अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर ना बनी तो मेरी मिनिस्टर से शादी कैसे होगी? या मेरे लाइफ लड़की को थोड़ी सी अकल दे। उसकी अम्मी जान उसके कानों में झुकी थी और गुस्से से बोली थी, बाप भाइयों के सामने इस तरह की बातें कौन करता है? और कल को मेरी शादी मेरे बाप भाइयों ने करवानी है। उनको अपनी पसंद के बारे में नहीं बताओगी तो किसको बताऊंगी? उठो यहाँ से। आमना बेगम ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ ली थी, क्योंकि ताईजान का चेहरा देखकर उनको अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। एक बार उनके सफ़र का पैमाना लबरेज हो जाता तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को डांट देते। मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे किन गुनाहों की सज़ा दे रही हो? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, घर के मर्दों के सामने इस तरह की फजूल बातें ना किया करो। मगर अम्मी, बस चुप कर जाओ। मुझे दोबारा तुम्हारी आवाज़ सुनाई ना दे। मुझे भूख लग रही है, आज रात तुम भूखी रहोगी। एक टाइम खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर वापस आएगा। आमना बेगम दरवाज़ा बाहर से लॉक लगा कर जा चुकी थी, जबकि वो कमरे में जाकर लेस का पैकेट खोलकर इत्मीनान से टांगें फैलाकर बैठ गई थी। रात तकरीबन 3 बजे का वक्त था जब उसे बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई थी। हाय मेरे अल्लाह, कहीं नूरी ने खुदकुशी तो नहीं कर ली? वानिया के दिमाग में सबसे पहला ख्याल नूरी का आया था। वो भागती हुई खिड़की के पास जाकर खड़ी होगी, मगर दूर दूर तक किसी का कोई नाम व निशान नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई है। उसने जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसका दिल कर रहा था कि वह दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। बाहर से आवाज़ फिर से सुनाई दी थी। उसका जहन इस वक्त बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा था।
بیڈ کی چادر اس نے کھینچ کر اتاری تھی اور پھر دوسری چادر اس کے ساتھ ملا کر اسے مضبوطی سے گرا لگائے تھے۔ اگر یہ گرا کھل گئی تو میں اوپر جاؤں گی، ورنہ کسی نہ کسی طرح سے نیچے ہی پہنچ جاؤں گی۔ اس نے کھڑکی کے سامنے رکھے ایک بڑے سے میز کے سامنے باندھ دی اور اس کی مدد سے نیچے اترنے لگی۔ اس کے کمرے سے زمین تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ابھی وہ درمیان میں ہی تھی کہ اچانک اوپر سے گرا کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی کے مہربان بازوؤں نے اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس کو تھامنے والے نے اس کی چیخ کا بھی گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت زیادہ بوکھلا گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی چور گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ جس اشتعال میں آ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس تھامنے والے آدمی کے منہ پر مارا تھا۔ آریان ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا تو وہ زور سے زمین پر گر گئی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، ہائے اللہ مجھے مار دیا، تمہارا کچھ نہ بچے۔ وہ بوڑھی عورتوں کی طرح اپنے سر پر ہاتھ رکھے آریان کو بددعائیں دینے میں مصروف تھی۔ وہ بیچارہ تو ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ محترمہ نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ میجر آریان کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ اور یوں دیواریں پھیلان کر کون گھر کے اندر داخل ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اندر ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ یا پھر انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ آپ کی وجہ سے میں نے اپنی جان جوکھے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ گھر پر کوئی چور آ گیا، اور تمہیں یہ بھی لگا تھا کہ تم اپنی ان ہڈیوں کے ساتھ چور کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ آریان اس کا بازو پکڑ کر طنزیہ لہجے میں بولا تھا، جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو تم نے کسی کو بھی میری آمد کے بارے میں بتایا۔ میں سب گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ کسی کو بھی آپ کو دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی، سب کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ میری مانے تو جہاں سے آئے ہیں نا وہیں پر واپس چلے جائیں۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ ارے نہیں، کچھ بھی نہیں، میں نے کیا کہا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تم بھی جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مگر کمرے کا لاک لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اصل میں امی نے باہر سے کمرے کا لاک لگا دیا تھا، اسے اب ایک نئی پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ نیچے تو آ گئی تھی لیکن اب اوپر کیسے جاتی؟ تو پھر میری بلا سے جہنم میں چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ تھن تھن کرتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ کھانے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کچن کو تالا لگا ہوا ہے۔ وہ اصل میں امی نے مجھے سزا دی ہے نا، اس نے دوپٹہ اپنی انگلیوں کے گرد مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو تمہاری وجہ سے گھر کا کوئی بھی فرد سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تم آخر پیدا کیوں ہوئی تھی؟ اوئے، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں خود نہیں جانتی سانحے کے پیچھے آخر کون سی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ آریان کمرے میں چلا گیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے آرمی والی وردی پہنی ہوئی تھی۔ وانیہ بہت ہی غور سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو ماننے والی ہے، یہ بندہ ہینڈسم تو بہت زیادہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ لیکن خیر، کیا فائدہ ایسے حسن کا جب انسان کا دماغ گھٹنے میں ہو۔ آریان فیملی کا سب سے ہینڈسم، قابل اور ٹیلنٹڈ مرد تھا، جس کا دماغ بزنس میں بھی بہت زیادہ چلتا تھا، مگر اسے آرمی جوائن کرنے کا شوق تھا۔ تایا جان نے اس کو منع بھی کیا تھا مگر اس نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ آریان نے ابھی چینج بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ وہ یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا تھا کہ دستک دینے والی وہی چڑیل ہوگی۔ مجھے کوئی کمبل وغیرہ دے دے، میں سردی میں باہر کیسے سو سکتی ہوں؟ یہ تو تمہیں اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے پاس کوئی کمبل نہیں ہے، پلیز یہ ظلم مت کریں، میں نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی کمبل نہیں ہے۔ جاؤ جا کر نوری کے کمرے میں سو جاؤ، وہ تو گھوڑے گردے بیچ کر سو رہی ہے۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور باقی کزنز گھر پر نہیں ہیں، وہ لوگ ٹرپ کے لیے ناران کا گان گئے ہوئے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ آریان نے اپنا کمبل اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رات کے لیے مجھے اپنے کمرے میں بنا دے دیں اور آپ ایک رات کے لیے لاؤنج میں سو جائیں؟ کیا میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہوا ہے یا پھر میں تمہیں شکل سے گدھا لگتا ہوں؟ مجھے غور کرنے دیں کہ ان دونوں میں سے کیا بات ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ اب غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ شکل سے تھوڑا سا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا لیکن وہ کمرے کو لاک لگانا بھول گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزرے تھے کہ وہ دبے پاؤں اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔
سردی سے مر جانے سے وہ بہتر یہی سمجھتی تھی کہ اپنے دشمن کی پناہ گاہ میں پناہ لے لے۔ اس بیوقوف کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اگر گھر والے اس آدھی رات کے وقت اس کے کزن کے کمرے میں دیکھ لیتے تو اس کا کردار مشکوک ہو جاتا۔ اس کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے تو اس کی امی بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ واو یار، اس آدمی کا کمرہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھی اور صوفے پر جا کے لیٹ گئی تھی، مگر وہاں پر اسے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگر میں ان کے ساتھ ان کے بیڈ پر جا کر سو جاؤں اور درمیان میں تکیوں کی ایک دیوار بنا دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ویسے بھی دادی جان نے کہا تھا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، کیا ہوا جو میرا ان کے ساتھ سگے بہن بھائیوں والا رشتہ نہیں ہے؟ میں دل سے تو انہیں بھائی سمجھتی ہوں نا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈھیر ساری تسلیاں دی اور پھر ہمت کرتی ہوئی بیٹھ کے دوسرے کارنر پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر نرم گرم بیڈ پر وہ نیند کی گہری وادیوں میں جا چکی تھی۔ سوتے ہوئے نہ تو اس کی ٹانگیں کنٹرول میں ہوتی تھی اور نہ ہی اس کے ہاتھ اس کے اپنے قابو میں ہوتے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی اور زور سے ہاتھ آریان کے منہ پر مارا۔ وہ بیچارہ جو کہ 1 گھنٹہ پہلے ہی چین کی نہیں سویا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ابھی اسے ڈیوٹی سے واپس آئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی۔ وہ جس جگہ پر موجود تھا وہاں پر تو اس کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ وہاں پر اسے چند منٹ بھی سونے کے لیے نہیں ملتے تھے کیونکہ اس کی ڈیوٹی اور روٹین بہت زیادہ ٹف تھی۔ یہاں پر آ کر اس نادان کی شرارتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کرتا، محترمہ نے اپنی ٹانگ ہوا میں لہرائی اور اگلی لمحے اس کی ٹانگ بہت اہم اور نازک جگہ پر جا کر لگی تھی۔ وہ گو گو کی آواز نکالتا ہوا دوہرا ہو گیا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دھکے مار کر اپنے کمرے سے باہر نکال دے۔ اگلے لمحے محترمہ رول ہوتی ہوئی اس کی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ جگہ کافی نرم تھی اور نیچے کو دبی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنی ٹانگیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر وہاں پر سیٹ ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کون سی وہ منحوس گھڑی تھی جب میں نے رات کے وقت گھر میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے تو اچھا تھا کہ دوست کے پاس چلا جاتا، وہاں پر نیند پوری کر کے آرام سے صبح گھر آ جاتا۔ اس نے جاتے ہی محترمہ کو کندھے سے پکڑنا چاہا تو وہ اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم ایک دھوکے باز ہو۔ اس کو نہ صرف نیند میں بولنے کی عادت تھی بلکہ نیند میں ڈرامہ کرنے کی بھی عادت تھی۔ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اگر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو معاملات سیٹ ہو جاتے۔ میں مر جاؤں گا مگر کبھی بھی اس جیسی لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا۔ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے آپ سے ایک نیا عہد کیا تھا اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے 6 بجے کا الارم لگایا ہوا تھا۔ اسے جاگنگ پر جانے کی عادت تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی روٹین سے ہٹ کر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ صبح 6 بجے وہ اٹھا، فریش ہو کر گھر سے باہر نکلنے لگا تھا کہ کسی نے اس کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ وہ حیران رہ گیا تھا کہ اتنی صبح صبح کون آ گیا ہے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور زور سے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ گڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور زور سے زمین پر گر گیا تھا۔ دوسری طرف کمرے کے اندر پھر سے الارم بجنے لگا تھا۔ وانے کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی بری عادت تھی کہ جب ایک بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے دوبارہ نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں وہ شخص نہیں تھا، یعنی انہوں نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نہیں نکالا۔ یار یہ کتنے زیادہ سویٹ ہے۔ اسے آریان پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ اس کو تلاش کرتی ہوئی وہ باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گول گول گھوم گئے تھے۔ ایک لڑکی آریان کے اوپر گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آریان کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ واؤ، یہ تو کسی بالی ووڈ کی مووی کا سین لگ رہا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ آریان اٹھا اور اس لڑکی کو سائڈ پر دھکا دیا۔ وہ زمین پر گر گئی تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی زبردست تھی میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی؟ اتنے سخت لہجے میں کون لڑکیوں سے بات کرتا ہے؟ اپنے لہجے پر تھوڑا سا غور کریں اور اس میں نرمی لائیں آریان بھائی۔ وانیہ نے ناگواری سے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ پلیز پلیز میری مدد کرو،
مجھے بچا لو، وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس لڑکی نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وانیہ نے آگے بڑھ کر جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا۔ کہ تم کیا کر رہی ہو؟ اور یوں کسی اجنبی لڑکی کو تم کیسے اپنے گھر میں جگہ دے سکتی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہو۔ بس کیا کریں، ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی بات پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں اس کی حالت کتنی بری ہے؟ یہ واقعی مشکل میں ہے۔ اس لڑکی کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنا نام جویریہ بتایا تھا۔ دراصل اس کے بابا کا کچھ دن پہلے ہی کار حادثے میں انتقال ہوا تھا اور اب اس کے چچا اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے چچا اس کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کروا رہے تھے اور اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ساری جائیداد ان کے بیٹے کے نام کر دے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک عیاش طبیعت کا مالک انسان ہے۔ وہ شرابی ہونے کے ساتھ ساتھ جواری بھی تھا، اس لیے شادی سے بچنے کے لیے وہ گھر سے بھاگی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے چچا جان کے کچھ آدمی لگے ہوئے تھے۔ جب وہ یہ ساری کہانی سنا کر فارغ ہوئی تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ شاہ خاندان کی عورتوں کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ ان سب عورتوں نے اپنے لبوں کے اوپر اپنے دوپٹے رکھے ہوئے تھے اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وانیہ نے تو باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میری بہن، میری پیاری بہن، تم فکر مت کرو۔ آج کے بعد میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا پائے گا۔ ہاں بیٹا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے تب تک تم ہمارے پاس ہی رہو، یا پھر تم ہمیں کسی اور رشتہ دار کا نمبر بتا دو، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں۔ میری ایک خالہ ہے جو کہ لندن میں رہتی ہیں، لیکن ابھی تک میرے کاغذات تیار نہیں ہوئے۔ اس عمل میں تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ ارے بیٹا، پھر 1 مہینے تک تم ہمارے ساتھ ہی رہو۔ ہاں، آج کے بعد تم میری بہن اور تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہا کرو گی۔ وانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے باقاعدہ کھینچنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دادی نے اس کے ہاتھوں پر تھپڑ مارا تو وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ جویریہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی رنگت چاند کی طرح سفید تھی، وہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی تھی۔ اوپر سے بڑی بڑی کالی رنگ کی آنکھیں، پتلے ہونٹ اور تیکھی ناک، وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ باقی کسی کو بھی اسے اپنے کمرے میں رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دادی جان تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کمرے میں چلنے کے لیے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکے کو گھر پر رکھنا ٹھیک ہوگا۔ گھر میں جوان لڑکے بھی موجود ہیں۔ ہمارے بچے الحمدللہ سمجھدار ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی حدیں کیا ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی حد کراس نہیں کریں گے۔ اماں جان، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ان کے بڑے بیٹے نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ایک اور چیز کی بھی ٹینشن ہے۔ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ باقی سب کو تو میں سنبھال لوں گی، مگر آریان، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آریان کو پسند آ جائے۔ وہ سمجھدار بھی، اور ہماری وانیہ کو دیکھو، 21 سال کی ہو چکی، لیکن عقل نام کی چیز نے ابھی تک اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ کو یہ ڈر تو نہیں کہ کہیں آریان اس کو پسند کرنے لگے اور وانیہ کا آریان کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے؟ مجھے یہی تو ڈر ہے اور یہی خوف ہے جو مجھے اب ہلکان کیے جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہو۔ ارے امی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے بیٹے سے بھی واقف ہوں اور وہ کبھی بھی وانیہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ورنہ مرد کی فطرت بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو۔ دادی جان کو ان کا پرانا دور یاد آ گیا تھا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولی تھی۔ اب مہربانی کر کے میری بیگم کے سامنے یہ بات نہ کیجیے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو منایا تھا، وہ پھر سے ناراض ہو جائے گی۔ فاروق صاحب نے باقاعدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، رنگین مزاج انسان۔ اماں جان، وہ باقی کے الفاظ اپنے دل میں دبا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا اس عمر میں بھی ان کی ماں ان کو وہ باتیں سنا دیتی کہ ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگتا۔ وانیہ جویریہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے حویلی کے ایک ایک فرد کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتا رہی تھی۔ وہ باتیں جویریہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس حویلی میں سب کا ایک ہی سنگل دشمن ہے، اور وہ کون ہے؟ جویریہ نے پہلی بار اس کی باتوں میں دلچسپی لی تھی۔ آخر اتنے سویٹ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ اسی بارے میں ہی جاننا چاہتی تھی۔ ہم سب لوگوں کا مشترکہ دشمن ہے آریان صاحب۔ وہ تو بہت ہی سویٹ انسان ہے،
جویریہ کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلے ہوئے تھی۔ صبح کا منظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ ارے تم اتنی مسکرا کیوں رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں وہ پسند آ گئے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھو، اگر آپ سب کچھ بھی ہوا تو مجھے بتا دینا، مجھ سے گھبرانے کی کیا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وانی نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ جویریہ پھر سے دھیمے انداز میں مسکرا دی تھی۔ اچھا تم یہیں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ اس کے لیے کھانا لینے باہر کی طرف بھاگی ہوئی تھی کہ سامنے سے آنے والے جلاد کے ساتھ ٹکرا گئی۔ میجر صاحب، آپ تو مجھے ڈرا ہی دیتے ہیں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کل رات ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میجر صاحب کو اچھے طریقے سے یاد تھا، اور وہ اسی چیز کا ہی حساب لینا چاہتا تھا۔ ابھی تک میجر صاحب کو ہلکی ہلکی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم اس لڑکی کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہاری کوئی سہیلی ہے اور تم نے اسے پلاننگ کے ساتھ یہاں پر بلایا؟ لا حول ولا قوت۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بے گناہ پر بہتان لگانا کتنا بڑا جرم ہے؟ یہ جرم تو کسی بھی صورت معاف نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک جب تک آپ مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ چلے جلدی سے مجھ سے معافی مانگے، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اپنے خاندان سے حیران ہو رہا ہوں۔ آخر کسی کے دو آنسو دیکھ کر وہ لوگ کیسے اتنے نرم پڑ سکتے ہیں، جبکہ آج کل کے دور میں تو کسی پر اتنی آسانی سے یقین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک میں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نہیں نکلوا لیتا تب تک تم اس کے ساتھ فری نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسے اپنے خاندان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل دے گی۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے سر پر انگلی سے ہلکا سا زور لگاتے ہوئے بولا تو وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں آپ کی طرح کوئی پکی والی فوجی نہیں ہوں، ایک نازک سی لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا مذاق نہ کیا کرے۔ وہ شاید مائنڈ کر رہی تھی یا پھر وہ واقعی درد سے بلبلا کر رہ گئی تھی۔ آریان اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، جاؤ اور جا کر پیپرز کی تیاری کرو۔ اگر اس بار تم کسی بھی سبجیکٹ میں فیل ہوئی تو اگلے پورے 1 سال کی پاکٹ منی بند کر دوں گا۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس چیز کا حق کسی نے بھی نہیں دیا۔ میرے پاس تمام تر حقوق وصول ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا تھا، جو اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جی نہیں، نہ تو آپ میرے شوہر ہیں اور نہ ہی میری آپ کے ساتھ منگنی ہوئی ہے۔ حقوق اس کے پاس ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا کوئی شرعی تعلق ہوتا ہے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی بیبیوں کی طرح اس کے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واہ، تم تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئے ہو۔ چلو اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر آریان وہاں سے چلا گیا۔ وانیہ کو ملنے کے لیے دادی جان نے بلایا تھا۔ وہ دندناتے ہوئے دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا جویریہ بھی وہیں پر ہی موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ سمی بھی جویریہ کے سامنے جا کر بیٹھا ہوا تھا اور بھوکے نادیدوں کی طرح اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ اگر جویریہ نے اس پر کیس نہ کیا تو میں خود ہی اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، مگر سمی صاحب کیا جانے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ دراصل وہ اس کے چچا جان کا بیٹا تھا، اس کی ہی کاربن کاپی تھا، اس کی طرح شرارتی، ایک نمبر کا ڈیٹ، اپنی منمانی کرنے والا اور کسی کو بھی خاطر میں نہ رکھنے والا۔ وہ لڑکا بھی سب کو ہی زہر لگتا تھا، سوال چچی کے جن کی جان اپنے اکلوتے بیٹے میں بستی تھی۔ جب بھی وہ سمی کو پیار کرتی تھی یا پھر اس کی تعریفیں کرتی تھی تو وانیہ برے برے منہ بناتے ہوئے کہتی تھی، اگر میرا ایسا بیٹا ہوتا تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں اس کو گٹر میں پھینک دیتی۔ چچی اس کی باتیں سن کر برا منا جاتی تھی۔ یہ میں تم سے اس وقت پوچھوں گی جب تمہاری اولاد اس دنیا میں آئے گی۔ کیا ہوا ہے دادی جان؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اب سب لوگ اتنے سیریس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا پھر سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہاں، یاد آ گیا۔ کل وہ کھڑکی سے نیچے کی طرف پھلانگی تھی، لیکن اس کی عزت افزائی تو اماں جان صبح ہی کر چکی تھی۔ پھر اب کیا مسئلہ تھا؟ یہاں پر آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ ہم تمہاری اور آریان کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تم دونوں کی منگنی تو ہو ہی چکی ہے۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کس زمانے میں ہم لوگوں کی منگنی ہوئی؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے عثمان غازی کے زمانے میں ہماری منگنی کا اہتمام کیا تھا تو میں اس منگنی کو نہیں مانتی ہوں۔ چپ کر کے یہیں پر ہی بیٹھی رہو۔ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پھر سے کھینچ کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔
مجھے بتاؤ کہ آخر تمہیں شادی سے مسئلہ کیا ہے؟ میرے پوتے میں کس چیز کی کمی ہے؟ کمی تو نہیں ہے دادی جان، ہر چیز کی زیادتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، اس زیادتی کی وجہ سے تو وہ دوسروں کے لیے بھی زیادتی بن گئی ہے، اور میں اپنے ساتھ ایسی زیادتی کسی بھی صورت نہیں کر سکتی ہوں۔ اپنی زبان کو لگام دو، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرو۔ اس کی ماں نے اس کے بازو کو پکڑ کر غصے سے دبوچتے ہوئے کہا تھا، اماں چٹکی کیوں کاٹ رہی ہو؟ وہ اپنے ڈرامے بازی سے ان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بہت ہی تیزی سے چل رہا تھا کہ کوئی ایسا بہانہ بنائے جسے جلاد سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اس دوران جویریہ بھی سمی کی ذات میں دلچسپی لے چکی تھی۔ اسے وہ لڑکا بہت ہی اچھا لگا تھا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی زندگی کا دوسرا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن فی الحال اس کا فیصلہ امپورٹنٹ نہیں تھا۔ فی الحال تو سب لوگ امید بھری نظروں سے محترمہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جس وقت اپنے سر پر ہاتھ رکھتی سوچتی آئنسٹائن کی 3rd کلاس کاپی معلوم ہو رہی تھی۔ اب بول بھی دو کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، میں تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گی میری پیاری بچی۔ دادی جان نے چٹا چاٹ اس کے چہرے کو چوم ڈالا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے قابل ہی نہیں ہے۔ کیا کہا تم نے؟ دادی جان بری بات تو سنے، اصل میں وہ مردوں کو پسند کرتے ہیں۔ ارے تو کیا ہو گیا، مردوں کو پسند کرتا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم بھی تو عورتوں کو پسند کرتی ہو۔ دادی جان، میری پیاری دادی جان، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر موجود کسی اور انسان کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اس نے سمی اور جویریہ پر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے باقی سب لوگوں کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تھا، تو وہ سب لوگ کندھے اچکا کر رہ گئے تھے۔ اصل میں وہ گائے ہیں۔ اس نے اتنی بڑی بات تو کہہ دی تھی، لیکن اب یہ اسے نتائج سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تائی جان تو ہتے سے اکھڑ گئے تھے۔ اس کا دماغ تو میں ٹھکانے پر لگاتی ہوں۔ بھائی صاحب، آپ غصہ مت کریں۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے آریان نے بھی اس کی بات اپنے کانوں سے سنی تھی۔ دادا جان کو جب ساری کہانی سمجھ میں آئی تو انہوں نے اپنا سینہ زور زور سے پیٹنا شروع کیا تھا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ کیا میں یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ تھی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑے گا تو میں اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لیتی۔ دادی جان، پھر تو وہ خودکشی ہو جاتی اور آپ اب تک جہنم میں جل رہی ہوتی۔ آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے آپ کو اس بارے میں دیر سے بتایا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، نالائق لڑکی۔ تم سے تو مجھے کسی چیز کی کوئی امید ہی نہیں تھی، لیکن میرا پوتا، اگر وہاں پر آریان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہیں پر کھڑے کھڑے اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، یا پھر اس لڑکی کو دھکے مار کر حویلی سے باہر نکلوا دیتا۔ اس لڑکی نے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس کے کردار پر وار کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے کیا تھا۔ اسی وجہ سے آریان خاموش تھا۔ وہ جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ فوراً ہی باہر کی طرف بھاگے تھے، جہاں پر نوری دیوار کے ساتھ ایک لگا کر کھڑی پرانی فلموں کی ہیروئن کی تصویر پیش کر رہی تھی۔ میں نے اس سیاستدان سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کچھ کرو کہ میری اس سیاستدان سے جان چھوٹ جائے۔ میں تو اپنی شادی سے جان چھڑوا کر آ گئی ہوں۔ میں نے تو اپنا رشتہ توڑوا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کون سی شادی اور کون سا رشتہ؟ نوری نے حیرانی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لوگ آریان صاحب سے میرا نکاح کروانے کے چکر میں تھے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ وہ مردوں کو پسند کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، استغفار استغفار۔ بیٹا جی، اب تم خیر منا لو، کیونکہ آریان صاحب تو اب تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تمہیں قبر میں نہیں پہنچا دیتے۔ وہ مجھ سے شادی کرے گا تو مجھے ہاتھ لگائے گا نا؟ کندھے چھوٹے بچوں کی طرح اچھالتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ کسی نظر جویریہ پر پڑی، جو کہ کونے میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ اصل میں مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، جویریہ نے اپنی انگلیاں چرخاتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ تم ایک نہیں، تم 2 باتیں کرو، بلکہ تم نے آج جتنے سوال پوچھنے تم پوچھ لو۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، وہ گول گول گھومتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اصل میں مجھے یہ کہنا تھا کہ کیا آج میں نوری کے کمرے میں سو جاؤں؟ نہیں، خبردار جو تم اس چڑیل کے کمرے میں گئی۔ وہ تو پاگل ہے، وہ تمہیں بھی پاگل کر دے گی۔ اصل بات تو یہ تھی، وانیوں کو ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نوری سے دوستی ہو جائے اور وہ نوری کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو۔ جو چیز وانی کی ہوتی تھی، وانی اس پر کسی اور کی نظر پڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی اسے کسی کے حوالے کرتی تھی، چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی اور شے۔ اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
اور مجھے آنٹی نے کہا ہے اگر میں نہیں گئی تو وہ آنٹی ناراض ہو جائیں گی، اور دادی جان کا بھی یہی حکم ہے۔ جبیری نے تو جیسے عہد کر رکھا تھا کہ وہ آج ہر حال میں اس کمرے میں جا کر ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ سب کچھ مناسب لگ رہا ہے تو تم چلی جاؤ، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ انکار کر دے گی، لیکن اگلے وہ چیل کی تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ توبہ توبہ، احسان فراموشی کی حد ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے اسے اس وقت اپنے کمرے میں جگہ دی تھی جب کوئی بھی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور ابھی میرے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے، میرے ساتھ انجوائے کرنے کے بجائے یہ میرے دشمنوں کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا رہی ہے۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے لوگوں پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جویری نے اسے جانے سے پہلے کمرے کا دروازہ لوک کرنے سے منع کر دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اگر ممکن ہوا تو میں رات کو لیٹ کمرے میں واپس آ جاؤں گی، تم پلیز دروازہ بند مت کرنا۔ وہ بھی کندھے اچکاتے ہوئے دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آریان دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی خراٹوں کی آواز سن کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی تو اس نے باقی سب گھر والوں کو ساری چیزیں کلیئر کر دی تھی۔ دادی کو اس نے بڑی مشکل سے سکون دلایا تھا، ورنہ دادی تو اپنی پوتی کی باتوں کو سچ مان بیٹھی تھی، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کی پوتی نے ان کے پوتے پر اتنا بڑا الزام لگایا تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ اس لڑکے کو اسی دن ہی بتایا جائے جس دن اس کا نکاح ہوگا، یہی اس کی سزا ہے۔ وہ ہوتے کون ہے میرے اتنے اچھے نیک شریف پوتے پر الزام تراشی کرنے والی؟ آمنہ بیگم کا یہ سب کچھ سن کر دل دہل گیا تھا۔ جو بھی تھا، وانیہ ان کی سگی بیٹی تھی، ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، ان کی کل کائنات تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ حویلی والے برا سلوک کرے۔ سب لوگ جب کمرے سے چلے گئے تو انہوں نے آریان کو آواز دی، بیٹا میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن پلیز اسے کوئی تکلیف۔ وہ یہ سن کر کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ آمنہ بیگم اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ ان کی بیٹی اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکلوں میں پھنساتی تھی، اس بار تو وہ خود بھی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتی تھی۔ رات کے وقت آریان نے جویریہ کو کمرے سے باہر نکل جانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ تنہائی میں محترمہ سے ڈیٹیل سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو محترمہ نے یکدم ہی اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے تھپڑ آریان کے چہرے پر مار دیا۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تھی، اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ اگلے پل اس نے محترمہ کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے تو محترمہ نے اپنی لات اس کے پیٹ پر ماری تھی۔ آریان کو ایک اور چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ شادی سے پہلے پرسکون نہیں سونا چاہتا تو سونے سے پہلے اسے اپنی بیوی کے ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی باندھنے ہوں گے۔ آریان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب اسے گھٹن کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے انتہائی قریب آریان کو دیکھ کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا، اس کی سانسیں بھی اٹکنے لگی تھی۔ خوف سے اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اٹھو، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ گئی ہو، وہ ہلکا سا آگے بڑھتا اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے مردوں سے بھی زیادہ عورتیں پسند ہیں، اور تو میری پسندیدہ عورت ہو۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کوئی اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ اب اٹھ کے بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آپ نے میری پہلے ہی نکال دی ہے، اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ اب وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے میری ذات کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا؟ کیا تم جانتی نہیں تھی کہ اس کے نتائج کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں؟ آپ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹکٹکی لگا کر اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ میں آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو صاف صاف انکار کر دیتی۔ میں نے انکار کیا تھا مگر دادی جان نے میری بات ہی نہیں سنی، تو میں نے آپ پر الزام لگا دیا۔ آپ مجھ پر بھی الزام لگا سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اب ایک اور سوال کا جواب دو، یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا ہے؟ وہ پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گیا تھا۔
اس لڑکی کے دونوں ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھوں کو کھولنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گے تب بھی تمہارے ہاتھ کھولوں گا۔ مجھے پتہ ہے آپ دادی جان کبھی بھی میری آپ سے شادی نہیں کریں گی اور آپ خود بھی اس رشتے سے انکار کر دیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ماتھے پر بے وقوف بھی لکھا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں کبھی بھی تم سے شادی سے انکار نہیں کروں گا۔ مجھے کوئی تم سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے، اتنا اچھا موقع میں کیسے اپنے ہاتھوں سے گنوا سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان کہلاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے بہت ہی مزاحیہ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ نہ تو میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی میں مزاحیہ ہوں۔ میں وہی خڑوس میجر ہوں جس سے تمہیں شدید نفرت ہے۔ اب ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایڈوانس میں مجھے بتا دیا، کیونکہ اب میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر میجر کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ تمہارا بھی بہت بہت شکریہ، تم نے ایڈوانس میں مجھے اپنے اس بھونڈے سے پلان کے بارے میں بتا دیا۔ میں تم پر اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دوں گا۔ تم کو پہلے اس گھر سے نکلنے کی تو اجازت تھی، لیکن اب تمہیں اپنے کمرے سے بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کل تمہاری کھڑکی کو بھی تالے لگ جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ الگ کے بل چلانے لگی تھی، اور میرے ہاتھ کھول کر جائیں ورنہ میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے منہ میں جو بھی اول فول آ رہا تھا وہ بولے چلی جا رہی تھی، مگر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا دروازہ زور سے بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ دروازے سے تھوڑے فاصلے پر جویریہ کھڑی تھی، جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آپ کو میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم گھر واپس جانا چاہتی ہو یا نہیں۔ اگر تو تم یہ چاہتی ہو کہ تم اپنی خالہ جان کے پاس لندن چلی جاؤ تو پھر کوئی بھی بے وقوفانہ حرکت مت کرنا۔ اگر تو تم نے اس کے ساتھ دینے کی اور اپنی دوستی کے لیے قربانی دینے کی بے وقوفی کی تو اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑی مشکل میں پھنسا لو گی۔ سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جویریہ بھی محترمہ کی طرح ہی بے وقوف تھی، اس کی طرح ہی جذباتی تھی، چھوٹے سے دل کی مالک تھی۔ آریان کے جانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر گئی تھی۔ اسے محترمہ کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا؟ تم اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ وانیہ نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی۔ میں تم لوگوں کی باتیں سن چکی ہوں اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ انسان کس قدر گھٹیا ارادے لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ مگر میری بہن، مجھ پر یقین رکھو، میں تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے باہر نکالوں گی اور پھر ہم دونوں لندن چلے جائیں گے۔ وہاں پر جا کر تم ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ میں اور تم دونوں ساری زندگی بہنیں اور سہیلیاں بن کر رہیں گی، پھر وہیں پر جا کر کسی بہت ہی پیارے لڑکے کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سبز باغ جو کہ جویریہ اس کو دکھا رہی تھی وہ وانیہ کو بہت زیادہ پسند آئے تھے۔ ہاں، اس دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا پاسپورٹ میرے پاس آ چکا ہے اور میرا بینک اکاؤنٹ بھی اب سیل نہیں ہے۔ میرے پاس ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ ہم دونوں نے صرف ٹکٹ ہی کروانا ہے اور تم نے اپنا پاسپورٹ اٹھانا ہے، پھر ہم لوگ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اڑن چھو ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ہم تمہاری شادی کے دن کریں گے۔ اس دن ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تک ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ شادی کے دن میں تمہارے ساتھ پولر جاؤں گی اور پھر وہیں سے تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلی جاؤں گی۔ تم واقعی میں میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ اب جلدی سے میرے ہاتھ کھول دو۔ جب اسے پتہ چلا کہ 2 دن کے بعد اس کا نکاح ہے تو وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، لیکن جویریہ نے اس کو تسلی دی تھی کہ وہ اس کا یہ نکاح کبھی بھی نہیں ہونے دے گی۔ اسی وجہ سے وہ سکون میں آ گئی تھی۔ اگلے دن پورے گھر میں سکون پھیلا ہوا تھا، کیونکہ محترمہ اپنے کمرے میں قید تھی۔ جویریہ بھی باہر دادی جان کے ساتھ بیٹھی وہ ان سے سویٹر بننا سیکھ رہی تھی اور کافی حد تک سیکھ بھی چکی تھی۔ آریان اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور کینہ توز نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تمہاری دوست کہاں پر ہے؟ آپ نے خود ہی تو اسے اس کے کمرے میں قید کیا ہے۔ ویسے آپ کو اس پر اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پہلے آپ کو ناپسند کرتی ہے اور اوپر سے آپ اس کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ دادی جان میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ہاں بالکل بیٹا، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ نہیں بلکہ اس کو پیار سے اپنے ساتھ رکھو۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے غصے سے نکاح کرنا ضروری ہے
نکاح کے بغیر میں اسے اچھے طریقے سے نہیں سمجھا سکتا۔ اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ آج وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی تو اس کا دل بھی تھوڑا سا اداس ہو گیا تھا۔ جہاں پر اس کی ایک ہفتے کی ہی چھٹیاں رہ گئی تھی، جس میں سے 2 دن تو وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور 2 دنوں کے بعد وہ جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں وہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہوئے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ اسے اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دے، لیکن جب اس کے ذہن میں وانیہ کی دھمکی گونجی تو اس نے اپنا یہ ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ وہ اس عورت پر اندھا اعتماد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن پر لگا کر اٹھ چکے تھے۔ وہ جویریہ کے ساتھ پولر گئی تھی لیکن پولر سے واپسی پر جویریہ نے کار رینٹ پر لی تھی، وہ دونوں اس کار میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے حویلی کا ڈرائیور بھی تھا۔ حویلی کے ڈرائیور نے پرجوش ہو کر اپنے صاحب کو کال ملائی تھی۔ آپ کی دلہن آپ کی سالی کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ یہ ہیڈ لائن اس وقت پورے شاہ خاندان میں گردش کر رہی تھی۔ ارے لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگتی ہے تب بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، یا میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تب تک وہ بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ ان دونوں کو زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھی۔ وانیہ اپنے سامنے آریان کو کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے آریان اس کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ وہ ایسے انسان سے دور بھاگ رہی تھی جو اس پر اپنی جان لٹاتا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں۔ اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ جویریہ تھوڑی فاصلے پر کھڑی پھیکے سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ چلو اس طرح سے ان دونوں کے آپس میں غلط فہمیاں تو دور ہی ہو گئی تھی۔ آریان نے آج اس سے کھل کر اپنے پیار کا اظہار کیا تھا۔ اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی تھی۔ اس کو یہ بات بھی سمجھا دی تھی کہ اس نے جب بھی اس پر سختی کی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اس کا ارادہ کبھی بھی وانیہ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ ہاں کبھی کبھار اس کا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہو جاتا تھا، اس بار بھی وہ اس سے بعد میں معافی مانگ لیتا تھا۔ وانیہ جو کہ کافی عرصے سے اسے دور بھاگ رہی تھی، سب گھر والوں کے سامنے اس نے آریان سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ ان دونوں کا نکاح بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوا تھا۔ دادی جان ان کو ڈھیروں دعاؤں سے نواز رہی تھی۔ دوسری طرف سمی اور جویریہ نے بھی ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر بیان کر دیا تھا۔ جویریہ نے واپس اپنی خالہ کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ آریان اور وانیہ کے نکاح کے بعد جویریہ کا نکاح بھی ہو گیا۔ ان چاروں کی رخصتی 2 سال کے بعد ڈیسائیڈ کی گئی تھی، لیکن اس دوران آریان اس کے معاملے میں اچھا خاصا شریر ہو گیا تھا۔ ایک دن وانیہ اپنی دھن میں مگن چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کافی بنا رہی تھی اور ہلکے سے سر میں کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اسے دروازے کی اور سے کتنی محبت اور توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ آریان جو ابھی کچھ کام نپٹا کر واپس آیا تھا، تھکن سے چور تھا، مگر وانیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی ساری تھکن جیسے پل بھر میں غائب ہو گئی۔ دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور وانیہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ وانیہ نے جیسے ہی کافی کا کپ اٹھانے کے لیے مڑنا چاہا تو آریان کو اتنا قریب دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ ارے آپ کب آئے؟ وانیہ نے اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ آریان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آریان کی نظریں وانیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور وانیہ کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ بس ابھی آیا ہوں، اور آتی سب سے پہلے تمہیں دیکھنے کا دل چاہا۔ وانیہ کے گال شرم سے گلابی ہو گئے، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آریان مسکرایا، وہ مسکراہٹ اس کے چہرے کی سختی کو ختم کر کے اسے بہت پرکشش بنا رہی تھی۔ اسے وانیہ کے ہاتھ سے کپ لے کر ایک طرف رکھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ تم تحفے سے بھی بڑھ کر ہو وانیہ، تم میرے لیے وہ سکون ہو جو مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ وانیہ کے دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آریان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں اب غصہ یا تنقید نہیں، صرف محبت اور اپنائیت تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آریان کے شانے پر رکھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ آپ وہی آریان جی ہیں جو ہمیشہ مجھ سے لڑتے رہتے تھے۔ آریان نے ہنس کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ میں وہی ہوں وانیہ، بس تب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ تمہاری شرارتیں دراصل میرے دل کو چھو رہی ہیں۔ میں تو صرف اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، کیونکہ مجھے ماننا نہیں تھا کہ
ایک ایسی لڑکی جو کسی کی بات نہیں سنتی، وہ میری زندگی کا محور بن جائے گی۔ کچن کی خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وانیہ نے سادگی سے کہا، آریان، اب میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ میں نے سوچا ہے کہ اب میں بس آپ کی ہر بات مانوں گی۔ آریان کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ پکا؟ اگر میں نے آج رات کافی کے بجائے تم سے کچھ اور مانگ لیا تو؟ وانیہ نے فوراً اپنا رخ موڑا اور گھبراتے ہوئے بولی، آپ حد سے زیادہ شریر ہو رہے ہیں، جائیں یہاں سے، میں کام کر رہی ہوں۔ آریان نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی ٹھوڑی وانی کے کندھے پر تھی اور اس کی گرمی وانی کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ میں نہیں جا رہا، مجھے یہیں تمہارے ساتھ رہنا اچھا لگ رہا ہے۔ کچن کی یہ چھوٹی سی جگہ مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت مقام لگنے لگی ہے۔ وانیہ خاموش رہی، اس لمحے کو جی رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ کل تک اس شخص سے بھاگتی پھرتی تھی اور آج وہ اس کی باہوں میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آریان کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے اور سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ آپ جانتے ہیں، وانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ایک خواب ہے، نکاح سے پہلے کے وہ دن، وہ لڑائیاں اور اب یہ سکون۔ آریان نے اسے اپنے سینے سے مزید بھینچ لیا۔ یہ خواب نہیں ہے وانیہ، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں تمہیں اس رشتے میں کسی بھی دکھ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ تو میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کے بغیر میں اندھیرے میں ہوں۔ وانیہ نے مڑ کر آریان کو دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں، صرف محبت کی سچائی تھی۔ اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے آریان کے چہرے کو چھوا اور دھیمے لہجے میں کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خڑوس میجر کبھی اتنا نرم دل بھی ہو سکتا ہے۔ آریان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے وانیہ کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی ہتھیلی پر ایک بوسہ دیا۔ صرف تمہارے لیے وانیہ، صرف تمہارے لیے۔ اس نے وانیہ کو مزید قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ دیا۔ وانیہ نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس لمحے اسے دنیا کی ہر پریشانی، ہر خوف اور ہر لڑائی بہت دور کی بات لگنے لگی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا اصلی گھر اب آریان کا دل ہے۔ آریان نے اسے گلے سے لگائے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی، کیا ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں، یا تمہارے پاس کچھ اور بھی ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ وانیہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ابھی تو کچھ نہیں، بس یہ چاہتی ہوں کہ وقت یہیں رک جائے۔ آریان نے خاص اس کے سر کو تھام کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وقت کو تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اس لمحے کو اپنی یادوں میں ضرور قید کر سکتے ہیں۔ اور سنو، اب جو تم نے کہا ہے نا کہ تم میری ہر بات مانو گی، تو یاد رکھنا میں تمہیں اس وعدے سے کبھی رہا نہیں کروں گا۔ وانیہ نے مسکرا کر سر اٹھایا اور آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ جیسے محافظ کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے قید بھی قبول ہے۔ آریان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے وانیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے وہ آج پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا ہو۔ اسے اپنا ہاتھ وانیہ کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو وانیہ، آج سے پہلے میں نے بہت ہی جنگیں لڑی ہیں، بہت سے محاذوں پر رہا ہوں، مگر تم سے لڑنا اور اب تمہیں پانا، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت جنگ تھی۔ وانیہ نے اس کی شرٹ کے کالر کو درست کرتے ہوئے کہا، اور اب یہ جنگ ختم ہوئی۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں، اب تو یہ زندگی بھر کا ساتھ شروع ہوا ہے وانیہ۔ آریان کی آواز اب پہلے سے زیادہ بھاری اور پر اثر ہو چکی تھی۔ تم کہتے ہو نا کہ میں شریر ہو رہا ہوں، تو اب اس شرارت کی سزا بھی تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ وانیہ کو سمجھ پاتی یا کوئی اور جوابی جملہ کہہ پاتی، آریان نے ایک لمحے کے بھی توقف کیے بغیر وانیہ کو مزید اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کی نظریں وانیہ کے کامتے ہوئے لبوں پر مرکوز ہو گئی، جو محبت کے اس اقرار کے بعد کسی گلاب کی پنکھڑی کی طرح نازک لگ رہے تھے۔ آریان نے آہستہ سے اپنا سر جھکایا اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے ہونٹوں کو وانیہ کے ہونٹوں کی دسترس میں لے آیا۔ یہ لمس اتنا نرم، اتنا گہرا اور اتنا جذباتی تھا کہ وانیہ کی آواز جیسے تھم سے گئی۔ کچن کی وہ تمام خاموشی جو کچھ لمحے پہلے ان کے الفاظ سے بھری تھی، اب ایک ایسی سرگوشی میں بدل گئی تھی جسے صرف وہ دونوں محسوس کر سکتے تھے۔ وانیہ نے اپنی آنکھیں پوری بند کر لی اور آریان کے کندھے پر موجود اپنے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کر لیا، جیسے وہ اس لمحے کو، اس قربت کو ہمیشہ کے لیے اپنے وجود میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ آریان کے لیے صرف ایک بوسہ نہیں تھا، یہ اس محبت کا اظہار تھا جو برسوں سے ان کے درمیان چھپی ہوئی تھی، اور وانیہ کے لیے یہ ایک سکون کی انتہا تھی جس کی تلاش میں وہ ہمیشہ سے تھی۔ کچن کے چھوٹے سے گوشے میں دنیا کی تمام فکریں، تمام لڑائیاں
اور تمام پرانے گلے شکوے جیسے ایک بوسے میں تحلیل ہو گئے تھے، اور پیچھے صرف وہ دو روحیں بچی تھیں جو ایک دوسرے کی ہو چکی تھی۔ اچانک کچن کی کھڑکی کے پاس سے پاؤں کی چاپ سنائی دی اور کسی کی سرگوشیوں میں ہنسنے کی آواز آئی۔ وانیہ ہڑبڑا کر آریان سے لگ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آریان نے غصے سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وانیہ جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، جلدی سے اپنا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپا کر کچن سے باہر بھاگی، جبکہ آریان کی پیشانی پر غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وانیہ کی شرارتوں میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ نوری کی شادی کینسل ہو گئی تھی۔ آریان نے بھی منع کر دیا تھا۔ جب نوری ہی راضی نہیں تھی تو اس پر اس کے ناپسندیدہ شخص کو مسلط کر کے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نوری صاحبہ اگلے کچھ مہینوں میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر کے ترکی جا چکی تھی۔ آریان اور وانیہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔